अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान की तफसीर कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये होगा कि हम 5 से 10 आयात लेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और फिर उसकी हल्की सी तफसीर किया करेंगे। आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आपके घर में कोई भी कुरान है, अगर तर्जुमे के साथ है तो बहुत अच्छा है, और अगर तर्जुमे वाला नहीं है फिर भी आप अपना कुरान अपने सामने रखें और उसके साथ अपनी नोटबुक साथ रखें, ताकि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप उसके अंदर नोटबुक में लिखते जाएंगे, तो इस तरह से आपके अपने नोट्स इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ कुरान के बारे में या इसकी क्लासेस के बारे में बात होती है, तो यूजुअली लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारी उम्र बड़ी हो गई है, अब हम क्या सीखेंगे, हमें याद नहीं रहता, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे और आपने सुने होंगे। लेकिन देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। अल्लाह की पुकार है कुरान में, और एक सूरत में अल्लाह ताला ने कोई 4 दफ़ा यही आवाज़ लगाई है, और एक हम है कि शैतान हमें बहकाता रहता है, हमारे सीखने का काम नहीं है, तुम रहने दो इस बात को। देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं और हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रमज़ान में भी यूजुअली हर कोई पढ़ता है, हम एक रमज़ान में 5 भी कुरान ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें समझ आती है? इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको समझ आती है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक आम लोगों की बात कर रही हूँ कि हमें कुछ समझ नहीं आती। मुझे जहाँ तक लगता है कि शैतान इतना खुश होता होगा कि अच्छी बात है, इनको लगा रहने दो, इनको समझ तो आनी कोई नहीं है, जब समझ नहीं आएगी तो ये अमल भी नहीं करेंगे। लेकिन आप बिलीव करें, द मोमेंट आप अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान खोलते हैं ना, आप ये समझते हैं कि अब हमने कुरान को इल्म लेने के लिए खोलना है, हमने सीखना है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है, तो फिर आपको इतना बिजी रखेगा, आज ये काम है, आज वो काम है, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ आज कि अगर आप वाकई कुरान का इल्म सीखना चाहते हैं ना, तो अभी से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करें और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम ये इल्म सीखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम ये कुरान का इल्म सीखते हैं, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अमल कैसे करेंगे? हमारे अमल वही होंगे जो हमने अपने माँ बाप से सीखे होंगे, नेबर से सीखे हैं, या हमें सोसाइटी ने सिखा दिए हैं, या हमने इधर उधर से पढ़ के सीख लिए होते हैं। लेकिन बाकायदा इल्म हमें लेने के लिए बहुत जो टाइम चाहिए होता है, उसमें हमें यूजुअली ये होता है कि अभी हमें बिज़ी हैं, कई दफ़ा ये होता है जॉब कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं किसी को ये भी बात कहती हूँ कि आप आए, तो कहती जी मसरूफ़ियत बहुत है, तो मुझे ये लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है, जिनके पास कोई मसरूफ़ियत नहीं वो कुरान का इल्म लेते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह अकबर, कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कि बेशक मैंने एहसान किया मोमिनों पर, इस बासा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उन्हीं में से रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो तलावत करता है। सबसे पहला है तलावत करना, ठीक है, आयाती व युज़क्कीहिम। और सेकंड काम उसका क्या है? जब हमें कुरान की समझ आएगी तो हमारा तज़किया होगा, हमारा नफ्स पाक होगा, हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमने करनी है, क्या नहीं करनी, अल्लाह सुब्हाना ताला किससे खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें हर सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते हैं। कुरान का मकसद एक सबसे बड़ा यह है कि उनको कुरान की तालीम देते, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखाते। देखिए, तालीम के लिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, तो सबसे पहले वहाँ पे हॉस्टल बना था, जहाँ पे जो सहाबा कराम सीखते थे, उनको असहाबे सफ़ा कहते हैं, तो वो वहाँ पे आके तालीम लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी खूबसूरत बात कही थी कि एक आलिम को, एक आबिद पे, आलिम वो है जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, इल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जितना भी इल्म हम लेते हैं, जब हम ये अहद कर लेते हैं कि हमने ये इल्म लेना है, तो हम आलिम के दर्जे पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक आलिम को, एक आबिद पे, वो जो पूरी रात इबादत करता है, वो जो पूरा दिन इबादत करता है, उस पर ऐसे फजीलत है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आम आदमी पर। सुभान अल्लाह, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत और कहाँ एक आम आदमी की इल्म की फ़जीलत। तो आप देखिए,
آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ غائب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، الحمدللہ یہ محفل ہے ہماری قرآن کی، اور وہ اس محفل میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پر اپنے بچھا کر قطار در قطار آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کے کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم استغفار کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سوچتے ہیں الحمدللہ آج کے پورے دن کی استغفار کر لی، اور آپ سوچئے کہ یہ فرشتے کس طرح کے، کتنی تعداد میں ہوں گے جو آسمان تک پھیل گئے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایسی محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، جب میں ایسی کبھی بھی احادیث پڑھتی ہوں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور اپنی بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں نا، وہ بھی اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہیں۔ ان قیامت کے دن جو علماء ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوں گے آپ کو پتہ ہے؟ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ لوگ سبھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور جانتے ہیں کہ نفسا نفسی کا کیا عالم ہوگا۔ وہاں پہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب لوگ ننگے ہوں گے، انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، تو کیا ہمیں حیا نہیں آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اور اس دن یہ حالت ہوگی، گرمی کی یہ حالت ہوگی کہ کہتے اپنے پسینے میں انسان اپنی کان کی لو تک بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور عالم کدھر ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر، وہاں چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کرنا کیا ہے ہم نے؟ دیکھیے، قرآن کا علم لینے کا آپ نے سوچ بھی لیا نا۔ میری ایک دوست تھی، اللہ بخشی، اللہ میاں اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جب میں یہ کورس کر رہی تھی تو میں اکثر اس کو حدیث جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو میں اس کو کہتی تھی کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو عالم، جب ہم قرآن کا علم لے رہے ہیں نا، اس دوران میں اگر ہمیں اللہ نہ کرے، ہمیں موت تو آنی ہے، برحق ہے، ہماری موت آ جاتی ہے تو ہم سیدھے شہداء کے درجے پہ چلے جائیں گے الحمدللہ۔ تو عہد کر لیجئے آج سے کہ میرا جو بھی ٹائم ہوگا، جتنا بھی مجھے وقت ملے گا، میں نے طالب علم رہنا ہے۔ اللہ میاں، میں نے ساری زندگی یہ علم سیکھنا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شروع کی آیات آپ کو جب میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی اور ہم لوگ سارے اس کو سیکھیں گے کہ اباؤٹ 20 آیات ہی آپ ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ یہ ایک سوال مجھے بھی بہت تنگ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے، آخر ہم سے چاہتا کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی اس میں بتا دیا کہ اعبدوا ربکم، میں نے کیوں پیدا کیا؟ کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کیسے کرے؟ کیا سارا دن ہم لوگ جائے نماز لے کے بیٹھے رہ جائیں؟ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر جب ہم گھروں سے کام کرنے نکلتے ہیں نا، وہ بھی عبادت ہے۔ صرف نیت کو اپنی صاف کر لیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ جب ہم مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ ہماری عبادت صبح سے رات تک ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن صرف ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب ہمارے کون سے عمل سے خوش ہو جاتا ہے اور کون سے عمل سے وہ ناراض ہو جاتا ہے؟ جب ہم کسی سے سنتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھ لو، ایسے کر لو، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہم تو اسی شوق میں پڑھتے جاتے ہیں کئی دفعہ کہ بس آئی تھنک انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے بتایا ہوگا، اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں، دیکھیں ہر انسان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے نا، ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت جو ہے یہ ہمارا قرآن ہے، ہمارا حاضر امام ہے۔ قرآن جو ہے نا، یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی گواہی دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا،
آپ وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے کہ جب امت ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہیں گے کہ میرے سے یہ خطا ہوگی، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں، اور آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے. پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ اٹھیے، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. تو وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت اپنی امت کے لیے کریں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگوں کو آپ لے جائیں، تو وہ خود ہمیں جنت میں چھوڑ کے آئیں گے الحمدللہ، اگر ہم نیک ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ایسا ہوگا کہ چھوڑ کے آئیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، وہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. اور جب وہ چوتھی مرتبہ واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا جن کو قرآن نے روکا ہوا تھا. قرآن روکا ہوا تھا، جس کو قرآن کو جسم مل جائے گا اس دن. قرآن نے روکا ہوگا، اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. قرآن کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے. آپ بلیو کریں کہ اب احساس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس زمانے میں کہ اب تو اتنی عمر ہو گئی، اب سمجھ رہے ہیں تو کیا فائدہ. نہیں، قرآن کو سمجھو، جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں. انشاءاللہ ہم جلدی قرآن میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیوں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمان میں دے دینا ہے. اب دیکھیے کہ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی، جب میں نے پڑھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اچھا ہم تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا. تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. ہم نے کیوں اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں اس بچانا، اس مصیبت سے بچانا، اس آفت سے بچانا. لیکن ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو کسی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن کا علم لیں. آپ دیکھیے کہ ابلیس کون تھا. اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سورۃ بقرہ پڑھیں گے نا، آپ بلیو کریں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی آیت، جیسے اگر ہم فار ایگزامپل 5 آیات کریں گے نا تو آپ کو افسوس ہی رہے گا کہ ہائے چھٹی بھی کاش آیت کو ہم لوگ آج کر لیتے. اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ نزول کے حساب سے جیسے نازل ہوا تھا اس طرح سے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے. اور مجھے کبھی بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا جب ہم سنتے تھے اچھا نازل ایسے ہوا تھا لیکن یہ کتاب کی شکل میں، تو واٹ از دا ریزن. لیکن جب آپ سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو اس کی بھی حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا، اور کس طرح سے نزول فرق تھا اور کتاب کی شکل میں کیوں فرق ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا، تو یہ شیطان ہے کون، ہم اس سے کیسے بچیں، اور ہمیں کیوں بچنا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے نا. ہمیں اپنے دشمن کا تو پتہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں سورۃ بقرہ میں بتا دیتے ہیں کہ شیطان جو تھا یہ ایکچولی ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور وہ اتنا عبادت گزار تھا. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے پہ رکھا ہوا تھا. وہ ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اور کیونکہ عبادت اتنی کرتا تھا اللہ کے ڈیفینیٹلی فیورٹ بندوں میں ہوگا. اب ہوا کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور میں وہ کریٹ کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آ جائے گا آپ کو، اس لیے میں ابھی وہ پورا قصہ نہیں بتاتی ہوں. تو جو ابلیس تھا نا، اس نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، وہ فوراً سمعنا و اطعنا کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کر دی. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے، ٹھیک ہے، علم کی بنا پہ آدم کو فضیلت ملی تھی، اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا، صرف ایک سجدے سے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا کہ تو مردود یہاں سے نکل جا، اس پہ لعنت ہے. ہم ایک فجر کی نماز میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ 4 سجدے چھوڑتے ہیں، صرف ایک فجر کی نماز.
اللہ माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हम अपने बच्चों को ही देख लें। ये बहुत डर वाली बात है कि अल्लाह के सिर्फ एक सजदे से इनकार पे अल्लाह ताला ने उसको कहाँ पे फेंक दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इंशाल्लाह वो सूरत बकरा में आएगी तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा था तो सबसे पहले क्या कहा था आपको पता है? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को कहा था कि अब तुम दुनिया में उतर जाओ, तुम्हें हमारी तरफ से हदायत आएगी। जो उसको हदायत आएगी, कौन सी हदायत आएगी अल्लाह ताला की तरफ से? ये कुरान आएगा। ये कुरान जो तौरात थी, ज़बूर थी, अंजीर थी, अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके फेंक नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हमेशा हमें गाइडेंस दी है। तो मेरी तरफ से हदायत आएगी, जो उसको मानेगा, जो उस पर अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो नहीं अमल करेगा वो नहीं कामयाब होगा। सीधी सी बात थी। और अल्लाह ताला ने साथ ही वार्न कर दिया कि इस ज़मीन पे तुम्हारा दुश्मन ये शैतान जो है ये तुम्हें बहकाता रहेगा, क्योंकि इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था कि मैं तुम्हारी तेरी उम्मत को आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, ऊपर से ऊपर और नीचे का वो भूल गया था, जिस पे कहा था कि हम सजदा कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। उसने यहाँ तक कसम खाई थी कि मैं बनी आदम की नस्लों की जड़ें काट के रख दूँगा। ये कुरान के लफ्ज़ हैं। आप अल्लाह से उसका मुकालमा जो है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कितनी शिद्दत से कहा था कि मैं किस तरह से इन पे हमला करूँगा। अल्लाह ताला ने कहा था कि तूने जो करना है तू कर, लेकिन मेरे मुत्तकी लोग जो हैं, मेरे परहेजगार लोग हैं, उनका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बड़ी खूबसूरत बात है। पता है, दिल को एक चैन भी पड़ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम अल्लाह ताला के रास्ते में भागने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने मुत्तकी लोगों में कबूल कर ले, तो फिर हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह। लेकिन शैतान हमें वसवसे डालता रहता है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास क्या है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक क्या है। अल्लाह ताला ने कहा कि एवरी नाइट पढ़ो, अपने ऊपर दम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ पे फूंकते थे, जहाँ तक हाथ जाता था वो उसको अपने जिस्म पे लगाते थे, दम करते थे ताकि शैतान से मैं दूर रहूं। और यही उम्मत को सिखाया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल ही उम्मत के लिए था, उम्मत को सिखाने के लिए था। तो शैतान के हमले से बचने के लिए हमें कुरान का इल्म, तो हमें जब पता होगा तो हम करेंगे ना ये सारी चीज़ें। कुरान का सफ़र जो है ना, देखें जैसे आप ये देखें साइन बोर्ड होते हैं। अब मैंने यहाँ से, अगर मैं स्टूडियो में हूँ इस वक्त, मैंने यहाँ से अपने घर जाना है, मुझे रास्ता फॉर एग्जांपल नहीं आता, मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, साइन बोर्ड पढ़ूँगी, अच्छा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाना है, और मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। लेकिन जब मैं साइन बोर्ड ही नहीं देखूँगी, मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा है साइन बोर्ड को, तो मैं कैसे घर पहुँचूँगी? एक एक साइन बोर्ड मुझे अगली रास्ते का पता देता है ना। इसी तरह कुरान का हर आयत आप सोच लें एक साइन बोर्ड है जो जन्नत के रास्ते की तरफ हमें लेके जा रही है। और ये रास्ता इतना खूबसूरत रास्ता है जिसकी कोई हद नहीं, और इतना आसान रास्ता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक हम अहद नहीं ना कर लेते तो बहुत मुश्किल लगता है, जम जाओ ना तो आसानी हो जाती है। अभी सूरत बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि ये जो कश्ती के पार्ट पे बैठ जाते हैं ना, जो कभी लुढ़क के उधर चले गए, कभी लुढ़क के उधर चले गए, कहीं नहीं पहुंचते। एक वो कहते हैं ना, धक्का लगेगा तो पानी में गिर जाओगे या फिर दूसरी तरफ गिर जाओगे। एक दफ़ा आप पक्का इरादा कर लो कि ये काम मैंने करना है, मुझे अल्लाह को मनाना है, तो आप देखना कि आपका हर रास्ता आसान होगा। आसान पता है कैसे होगा? नंबर एक ये कि आप पे अल्लाह ताला आपको अपनी इंशाल्लाह मदद भेज देंगे। फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के इस कायनात में। अल्लाह ताला कहता है कि जिस बंदे से अल्लाह सुब्हानहू ताला मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सातों आसमान के ऊपर कहते हैं कि जिब्राइल मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों को कहते हैं कि इससे अल्लाह मियाँ मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और आसमान के फरिश्ते ज़मीन के फरिश्तों को कहते हैं, और ज़मीन के फरिश्ते जो उस बंदे के अराउंड लोग होते हैं उनमें वही कर देते हैं, कान में इल्का कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि इस बंदे से मोहब्बत करो। कई दफ़ा हमें हैरत नहीं होती कि हम इस बंदे को तो जानते ही नहीं है, ये हमें कितनी मोहब्बत से मिला है। और बहुत दफ़ा ऐसे आपको होगा कि अजनबी लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, आपको प्यार से देख रहे होते हैं, आपसे इखलाक से बात करते हैं, तो आप समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को आप पसंद आ गए। बड़ा खूबसूरत रास्ता है। एक दफ़ा आप चल के देखें, आप बिलीव करें, शुरू में क्या होता था, मुश्किल पता है क्या होती है?
چلنا تو آسان ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر جب ہم چلتے ہیں نا تو یہاں پہ ایک آگ لگتی ہے کہ جو میری اولاد ہے، جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے اراؤنڈ ہیں، جو میری فیملی ہے، میرے بہن بھائی ہیں، وہ اس لیول پہ نہیں آ رہے ہوتے نا جب، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میری ٹیچر ہمیں یہ کہا کرتی تھی کہ زپ کر لو، اور جو آیت آپ پڑھ رہے ہو، جو آیت آپ سیکھ رہے ہو، اس کو اپنے اوپر ڈھالو، اور ایک دن وہ آئے گا کہ تم سرپرائز ہو جاؤ گے کہ کس طرح سے آپ کے اراؤنڈ لوگ جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا اپنے بہانے ہوتے ہیں کہ میرا میاں نہیں مانتا، میرے بچے یہ کہتے ہیں، میرا فلاں یہ کہتا ہے، کیونکہ ہم نے کرنا نہیں نہ ہوتا تو ہمیں بہانہ مل جاتا ہے، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے اوپر ڈال دیں۔ لیکن جب آپ اپنے دل سے اپنے رب کو خوش کرنا چاہو گے نا تو بہت آسانیاں ہیں، اور یہ راستے میں کوئی مشکل کیا ہوگی، لیکن نیکی کرنے میں، یہ اچھا کام کرنے میں آپ کو کون برا کہے گا؟ کوئی بھی برا نہیں کہے گا، تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ راضی کرنا کیسے ہے، رائٹ؟ راضی کرنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن، ہم کہتے ہیں جی اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھیں گے، بڑی خوبصورت سورت ہے یہ بھی، ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے، پورا قرآن ہمارے آگے رکھتی ہے کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے ہدایت، اب لو ہدایت اور اس راستے پہ چلو، کیونکہ دنیا میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو سنکا کا لفظ آیا ہے ادھر، سنکا کا مطلب ہوتا ہے دل کی بے چینی، کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل بے چین کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، کاروبار ہیں، ان کے اتنے نام ہیں، حیرت ہوتی ہے نا بعض دفعہ کہ ان کے اوپر تو کرم ہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں تو کرم یہی لگتے ہیں نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے اوپر جو اس کی جوں ہوتی ہے نا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنی حقیر چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں، رحیم ہے نا، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں۔ اور اصل جو دولت ہے وہ ہدایت کی دولت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی دولت دے دیتا ہے اس کے ادھر چین ڈال دیتا ہے۔ آپ بلیو کریں، کبھی آپ جب جو بھی الحمدللہ ڈیفینیٹلی ہم مسلمان اس راستے پہ ہیں، جب آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جاتے ہیں نا، ایک محنت کرتے ہیں اس کو راضی کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی خیالات دل میں ڈالتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صبح سو کے اٹھیں گے تو سم تھنگ از ڈانسنگ، اندر سے لگتا ہے کہ آج میں کیوں خوش ہوں، کوئی ایسی نیوز بھی نہیں آئی ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، تو آج میں کاہے کو خوش ہوں اتنی؟ تو پھر ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک نعمت عطا کی ہے، آج دل کے اندر چین ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہیں نا، بہت پریشان ہے، تو آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ میں نے کیا ایسی حرکت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اس کی سب سے چھوٹی، ویسے تو اس کی دوسری سزائیں بھی ہیں، لیکن اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نافرمان کر دیتا ہے۔ کتنی ڈر والی یہ بات ہے۔ ہمارے ماتحت کون ہیں؟ ہماری اولاد، رائٹ؟ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے جو امپلائیز ہوں گے وہ ہوں گے، اگر آپ کہیں پہ مینیجر ہے تو آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ اور سب سے خطرناک بات مجھے جو لگتی ہے کہ ہمارے انڈر تو ہماری اولاد ہے نا، جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو فوراً رک کے سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کدھر کی ہے، کیونکہ یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے، کیونکہ اعوذ باللہ کی ڈیٹیل بتانا بھی ضروری تھی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی صرف تفسیر ہی لکھنے لگوں تو 7 اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا، اتنا لکھوں کہ وہ بوجھ بھی ان کے لیے کم ہو جائے۔
اتنی وہ تفسیر لینتھی لکھتے ہیں۔ بسم اللہ کی صرف بی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ کی بی پر وہ بات کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اور فجر کی اذان ہو گئی اور وہ بسم اللہ کی بی کو ہی ایکسپلین کرتے رہے۔ یہ اتنا بڑا علم ہے۔ ہم تو صرف ترجمہ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا، اور آپ بلیو کریں کہ جو اردو کا ترجمہ ہے نا وہ بالکل اس سے انصاف نہیں کرتا۔ وہ تو صرف ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے، کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں گے جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں مریم مسجد میں ہیوسٹن میں کلاس دیتی ہوں، ایوری فرائیڈے کو میری کلاس ہوتی ہے 11:30 سے 1:30۔ تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر ایک سپارہ میرے ساتھ ایمانداری سے کر لو، اور انشاءاللہ اگلے سپارے میں تم مجھے پڑھا رہے ہوگے، کیونکہ اتنا مزہ آتا ہے اس کو سیکھنے کا۔ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بھی یہی وعدہ کرتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی اتنا اس قابل کر دوں کہ آپ لوگ کے پاس اگر ترجمے والا قرآن نہیں ہے تو تب بھی آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کر سکیں۔ تفسیر یہی ہوتی ہے کہ اللہ جو بھی آیت ہے آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں 65% ورڈز جو ہیں وہ اردو کے ہیں۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں 65% ورڈز بہت بڑے زیادہ لفظ ہیں، کیونکہ اردو کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو کے ایک جیسے ہیں۔ اس کے علاوہ رپیٹ لفظ ہیں، جیسے آپ کہہ دیں پروناؤن جن کو ہم کہتے ہیں نا، الذی، ذالکا، ہو، ہما، ہم، پروناؤن جیسے آتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رپیٹ ہوتے جائیں گے۔ اتنے رپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آیات کے بعد آپ کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ 20% ہے وہاں قرآن میں۔ اور جو نئے لفظ ہیں پہ کتنے بچتے ہیں؟ اونلی 15%۔ تو آپ کو محنت کس پہ کرنی ہے؟ 15% پہ بس، اور آپ کو پورا قرآن آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سپارہ ختم ہوگا نا، پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا، ضرور برکت ڈلے گی۔ دیکھیں، ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ کا وضو ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں پڑھی تھی کہ کیسر روم تھے، انہوں نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں۔ تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی، اور اس کو ٹوپی کے اندر جب وہ پہن لیتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی، جب اتارتے تھے ان کی درد پھر ویسے ان کو ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے وہ سلائی جیسے ہوتی ہے نا ان کی کھولی، تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے روایت جب پڑھی تھی کہ خالد بن ولید کی، اور اتنی بڑی یہ روایت تھی کہ خالد بن ولید کو ایک دفعہ کفار نے کہا کہ تم اتنا کہتے ہو، تم قرآن کی بات کرتے ہو، اپنے اللہ کی بات کرتے ہو، تمہارا رب نے اگر تمہیں بچانا ہے ہمیں بتا، یہ کر کے تو دیکھو، ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، اگر تم زہر پی لیتے ہو تو تم زندہ بچ جاؤ گے کیا؟ تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی گئے، اور پھر بھی وہ وہاں پہ سلامت کھڑے رہے۔ یہ ہوتا ہے یقین کا۔ اب آپ نہ کہیں شروع کر دینا، لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اس لیول تک آ جائے۔ دیکھیے، جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کو درد ہو رہی تھی کہ کہتے تیر لگ گیا تھا پاؤں میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں گی تو تب نکالنا، کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ خشوع دے دے۔ وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی، جب ہم اسے جانیں گے وہ ہے کون، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری اتنی اس کی صفات جو ہیں، جب ہم ان کو جانیں گے کہ وہ رب کون ہے جو ہم پہ اتنے کرم کر رہا ہے، تو تبھی اس کی ہیبت بھی ہوگی، اس سے محبت بھی ہوگی، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت ہی ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ضروری نہیں، غلط لفظ بول رہی ہوں، کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو،
اور انظار کا جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت ہے, وہ ڈرانا نہیں